बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। बहुत सारी अहम ख़बरों और तज़किये के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज एक नहायत अफसोसनाक ख़बर जिस पे दिल खून के आंसू होता है वो मुझे मिली है, और इस पर जिस कदर मातम किया जाए, जिस कदर नोहे किए जाएँ वो कम है। नाज़रीन, बलूचिस्तान का एक बड़ा मारूफ़ इलाका है बारखान। आज उस इलाके की एक बस्ती है हाजी कोट। वहाँ के एक कुएं से एक खातून और दो नौजवानों की लाशें मिली हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और इसके पस पर्दा जो हक़ाइक़ हैं, अगर वो दुरुस्त हैं और उनके सबूत मैसर आ जाते हैं तो नहायत दुख और कर्ब की बात है। पाकिस्तान के एक फलाही रियासत के मुआशरे में इस तरह का कभी फ़ेल नहायत अफसोसनाक है। इसके पस मंज़र में जाया जाए तो मालूम होता है कि आज ही वैसे तो एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक खातून कुरान पाक हाथ पर रख कर कसम खा रही है और ये कह रही है कि मुझे मुकामी सूबाई वज़ीर जो हैं, बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर हैं अब्दुल रहमान खेतरान साहब, उनकी निजी कैद से रिहाई दिलाई जाए। उस खातून की ये वीडियो तब वायरल होती है जब वो अपनी ज़िंदगी से रिहाई पा चुकी होती है। उसकी जान जब चली गई तब ये वीडियो मंजर आम पे आई। ये इससे कबल भी ख़बर मंजर आम पे आई थी, और इस इंकशाफ के बाद कई अफराद ने सोशल मीडिया पर इस पर तबसरे भी किए और बहुत सारी वजाहतें भी सामने आती रहीं। लेकिन आज जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है वो ये हुआ कि एक खातून और बाद में पता लगा दोनों जो नौजवान हैं वो उसके बेटे हैं, जिनके जिस्मों पर फायरिंग के गोलियों के दर्जनों निशानात हैं। नाज़रीन, बड़ी अफसुर्दा और अफसोसनाक बात यह है कि इस कदर बहीमाना जुल्म के साथ पहले उनको फायरिंग करके कत्ल किया गया, ईज़ा रसानी की गई, निजी टॉर्चर सेल में जेल में रखा गया, और 10-12 रोज़ रखने के बाद उनकी जब कत्ल कर दिया गया तो फिर उनकी लाशें जो हैं वो एक कुएं में फेंक दी गई। ये कुआं जो है हाजी कोट एक बड़ा मारूफ़ मोहल्ला है, बस्ती है एक ज़िला बारखान में। वहाँ के इस गहरे कुएं से ये लाशें बरामद हुई हैं, और इनके बारे में ये कहा जा रहा है ये वही खातून है जिसने कुरान पाक हाथ पे रख कर ये वीडियो जो है अपनी तैयार करवाई। और फिर ये वीडियो समाओ ये नहीं अभी तक पता लगा कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ऐसा क्यों हुआ, और ये वीडियो कैसे तैयार हो गई, और वो खातून तक वो कैमरा या वो मोबाइल कैसे पहुंचा। जिसके बाद ये बात इंकशाफ इस बात का हुआ कि वो खातून और उसके दो बच्चे ये सूबाई वज़ीर अब्दुल रहमान खेतरान, अगरचे वो इसकी वजाहत कर रहे हैं और इसकी तरदीद भी कर रहे हैं खेतरान साहब, लेकिन ये बात जो इस वक्त फैली हुई है और जिसके इब्तदाई शवाहिद भी मिले हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इस खातून को उसके दो बेटों समेत अगवा किया गया और अगवा करके एक निजी टॉर्चर सेल में रखा गया। बारखान के इलाके में निजी टॉर्चर सेल है, एक जेल है, और यहाँ अब्दुल रहमान खेतरान साहब का घर भी है, उनकी रहायशगाह भी इसी इलाके में है। इसी बिना पर यह कहा जाता है कि खेतरान साहब जो है, वीडियो वायरल है, आप लोग देख सकते हैं और हम भी आपके खिदमत में पेश करेंगे। ये वीडियो जो है, इस वीडियो में वो खातून दिखाई दे रही है गुफ्तगू करती कुरान पाक हाथ में लेकर, हाथ में अल्लाह का कलाम थाम कर वो ये कसमन हल्फन ये बात कह रही है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, और मुझे खेतरान साहब ने अपने निजी टॉर्चर सेल में मेरे मियाँ के साथ कोई उनका जो चपकलिश जो मामला था उसकी पादाश में ऐसा किया गया है। नाज़रीन, ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। और फिर खातून के शौहर खान मोहम्मद मरी, उनका स्टेटमेंट भी सामने आया है, और अभी किसी न किसी तरीके से उन तक मीडिया ने रसाई की है। और खान मोहम्मद मरी का ये कहना है कि मेरे 4 बेटे भी लापता हैं। 2 बेटे जो ये कत्ल हो गए, और उनकी बीवी उन्होंने ओन किया है कि लाशें हमारे ही ख़ानदान की हैं। मेरी अहलिया और मेरे 2 बेटों को बड़ी बुरी तरह बहीमाना अंदाज में कत्ल किया गया, फिर लाशें कुएं में फेंकी गई और वो मसक़शुदा लाशें बाहर निकली हैं। और फिर ये देखें कि वो खातून के चेहरे पर जो है वो तेज़ाब डालकर उसे मसख किया गया है। जुल्म की इंतहा ये है, सितम बालाए सितम ये कि उस खातून को पहले फायरिंग से कत्ल किया गया, चेहरे पर तेज़ाब फेंका गया, चेहरा उसका मसख किया गया, फिर कुआं बोर किया गया, और कुआं बुर्द इस तरह किया गया कि लाशें जो हैं वो ताफुन के ज़रिए पता लगी कि लाशें वहाँ पड़ी हैं। और ये जुल्म जो है
اس ظلم اور سفاکی کی انتہا جب سامنے آئی تو محمد خان مری جو ہیں اس خاتون کے شوہر، اس خاتون کا جو بتایا جا رہا ہے اس کی مزید تفصیلات آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن اب تک جو کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اس خاتون کا نام جو ہے گراں ناز ہے، اور گراں ناز کے شوہر محمد خان مری جو ہیں، خان محمد مری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے 4 اور بیٹے بھی جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور شاید وہ جو ہیں وہ ان کو بھی اسی صوبائی وزیر عبد الرحمن کھیتران نے مبینہ طور پر اغوا کر رکھا ہے، اور ان کی بھی لاشیں ملنے کا امکان ہے۔ جبکہ اپنے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں ہیں، تو انہوں نے ٹیلی فون پہ نامعلوم مقام سے ہی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں خوف کے مارے کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، اغوا کر لیا جائے گا، میں روپوش ہوں اور کسی ایسے مقام پر آپ سے مخاطب ہوں جہاں سے صرف میں ٹیلی فون ہی کر سکتا ہوں، اور اگر اس کی ڈیسٹینیشن معلوم ہو گئی تو میرا زندہ رہ جانا بچ جانا ناممکن ہے۔ تو یہ اس قسم کی گفتگو پاکستان جیسے ریاست میں، جو ریاست مدینہ کہلاتی ہے اور ایک آزاد جمہوری ملک ہے، اس میں اگر کسی شخص کو کوئی گزند پہنچا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے، تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں اور ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں تک رسائی آسان ہے۔ تو اس کا اپنے طور پہ بدلہ لینا اور اپنے ہی کسی نجی جیل میں یا ٹارچر سیل میں رکھ کے اس پہ یہ ظلم کرنا، یہ قرین انصاف نہیں۔ دوسری اہم بات ناظرین یہ ہے کہ اس حوالے سے عبد الرحمن کھیتران نے جو الزامات خاتون کے ہیں، یہ جو گراں ناز نامی خاتون ہے اس کے الزامات کی بڑی پرزور تردید کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ میری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ مجھے صرف اور صرف سیاست سے دور رکھنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، اور میرے سیاسی مخالفین یہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں میرے گھر کی تلاشی لی گئی تھی، اور اگر کوئی جیل ہوتی تو پتہ لگ جاتا اور آج منظر عام پہ آتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں، میرے گھر کے نزدیک یا کوئی ٹارچر سیل یا نجی جیل کوئی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن میں نے نہ ہی خاتون کو پکڑا ہے، نہ ہی خاتون میری قید میں رہی ہے۔ یہ خاتون اور 2 بچوں کی لاشیں ملنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے معاشرے کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے، اسے داغ کہنا چاہیے، کہ اگر یہ واقعہ درست ثابت ہوتا ہے اور کسی وڈیرے کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی جیل قائم کرے، اپنا نجی ٹارچر سیل بنا لے اور وہاں لوگوں کو اٹھا کے، لیکن ٹھیک ہے، یہ پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی ایسا واقعات سامنے آئے تھے کہ جو راجن پور، ڈی جی خان، وہاں کے جو وڈیرے ہیں، جو وڈیرے خاص کر سیاست میں ہیں، ان لوگوں کی طرف سے اس قسم کی حرکات کا سننے میں آتا تھا، لیکن یہ پرانی باتیں ہو گئی تھیں۔ اب معاشرہ آزاد ہے، اور جب سے یہ ڈیجیٹلائزیشن آئی ہے اور یہ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا ہے سامنے، تو اس طرح کی بات جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور ایک ایسے شخص کے جو ذمہ دارانہ منصب پر فائز ہے، ایک بڑے صوبے جو رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان، اس کی وزارت کا قلمدان اس کے پاس ہے، اس سے یہ بعید نہیں ہے، یہ امید نہیں کی جا سکتی کسی قسم کی کہ جی وہ کسی بھی خاندان کو کسی بھی اختلاف کی بنا پر محض قید میں رکھے، اور قید میں رکھ کے پھر اس طرح کی قبیح حرکت کرے کہ اس کا چہرہ مسخ کیا جائے، تیزاب پھینکا جائے، ایذا رسانی کے بعد قتل کیا جائے، پھر لاشیں جو ہیں وہ کنویں میں پھینک دی جائیں۔ یہ عجیب طرح کا فعل ہے، اور انسانیت بھی اس پہ شرماتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے کا فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی ایک ایسا جوڈیشل کمیشن قائم کرے جو فوری طور پر، دیکھیں ہم سیاست کھیل رہے ہیں، تحریکیں چل رہی ہیں، حکومت مخالف تحریک ہے، حکومت کی حمایت میں تحریک ہے، نیب کے معاملات ہیں، عدالتی معاملات ہیں، وہ سب اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن انسانیت کے معاملات جو ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر جو ہے ہونے چاہیے حل، اور اس کام کے لیے فوری طور پر اس کی تحقیقات اعلیٰ سطحی کمیٹی کرے، اور وہ غیر جانبدار کمیٹی جو ہے وہ جس کو بھی ملوث پائے، اس میں کسی قسم کا پریشر دباؤ لینے کی جو ہے نا وہ قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے، یہ بڑا قومی المیہ ہے۔ اس طرح کی بات جو ہے وہ آزاد جمہوری اور ترقی یافتہ معاشروں میں جو ہے وہ کسی طرح بھی روا نہیں ہو سکتی۔ اس کی تحقیقات جو ہیں نہ صرف تحقیقات کی جائیں بلکہ اس کو منظر عام پہ لایا جائے، پبلک کی جائے وہ رپورٹ جو جوڈیشل کمیشن تیار کرے، اور جو شخص بھی ذمہ دار ہو اسے اس قدر کڑی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی بھی وڈیرے کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ کسی بھی شخص کو، خواہ وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، انسانیت کے طور پہ ہم سب برابر ہیں، اگر ان کو ہم کسی طرح بھی اس طرح کے ایذا رسانی کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو پورے معاشرے کے لیے تکلیف دہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایشو ایسا ہے جو سب پہ فوقیت اور غالب رہتا ہے، اس کو اولین ترجیح کے طور پر لیا جائے،
اور اس کا جو بھی حل ہے وہ فوراً تلاش کیا جائے۔ ناظرین، دوسری اہم خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے ان کی حفاظتی ضمانت لے لی تھی۔ حفاظتی ضمانت کے بعد اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوں گے، جو متعلقہ کورٹ ہے وہاں وہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ دستخطوں کا معاملہ تھا، وہ بھی ایمیکیبلی سیٹل ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے غیر مشروط اس میں معذرت کر لی۔ اس معذرت کے بعد جو ہے وہ پھر عدالت نے نپٹا دیا کیس، وہ دونوں معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور ان میں ضمانتیں ہو گئی ہیں۔ عمران خان صاحب اسلام آباد جانے کی تیاریوں میں ہیں۔ لیکن ایک بات کل جو ثابت ہوئی ہے، جس قدر بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آئے، مال روڈ اور گردنواں کی سڑکوں پر جتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے تھے، ان کی بڑی تعداد سڑکوں پہ آئی اور انہیں اپنے قائد کی عدالت میں پیشی جو ہے اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ اور عمران خان صاحب کی یہ خوشی کا اظہار پیشی پہ نہیں تھا، یہ دراصل جو آپ کو رقص اور یہ دکھائی دیا خوشی کے لمحات، جو مسرت کے لمحات تھے، وہ اس لیے تھے کہ قائد اپنے قائد کو اپنے درمیان پا کر خوش تھے، اور وہ اس بات پہ بھی خوش تھے کہ وہ صحت یاب ہوئے ہیں اور چل کر خود عدالت میں آئے ہیں۔ تو اس بات پر کل جو معاملہ تھا، آج اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نیب راولپنڈی جو ہے اس نے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں ریاستی تحائف کی جو غیر قانونی فروخت ہے، مبینہ فروخت جو تھی، اس پر 9 مارچ کو طلب کر لیا ہے۔ 9 مارچ کی طلبی کا نوٹس دیا ہے عمران خان صاحب کو، اور ان سے کہا ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے ان تحائف کی تقسیم پر وہ جواب داخل کریں۔ اور وہ عمران خان صاحب جو ہے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ 2:30 بجے دوپہر نیب راولپنڈی آفس میں پیش ہوں اور پیش ہو کے تحریری وضاحت پیش کریں اور بیان بھی قلم بند کروائیں۔ اب دیکھتے ہیں، جس طرح لاہور میں عوام کی ایک غالب اکثریت جو ہے لاہوریوں کی، وہ وہاں گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، کہ راولپنڈی کے نیب آفس میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں یا پی ٹی آئی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پیش ہونا بھی چاہیے یا نہیں، یہ بات کی بات ہے، یا اس سلسلے میں وہ کسی اور عدالت میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم ایشو ہے۔ ایک اور اہم ایشو یہ ہے کہ چیئرمین نیب جو آفتاب سلطان صاحب ہیں، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ناظرین، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ استعفیٰ ایسے وقت پہ آیا ہے جب عمران خان صاحب کے خلاف بالخصوص اور دیگر پی ٹی آئی رہنما جو ان کے خلاف بھی بالعموم مقدمات زیر سماعت ہیں۔ نیب کے کیسز جو ہیں وہ حکومت میں شامل کئی اہم شخصیات کے خلاف بھی درج ہیں، وہ بھی زیر سماعت ہیں۔ اس موقع پہ آفتاب سلطان صاحب کا استعفیٰ جو ہے بڑا معنی خیز ہے۔ یہ تو خیر سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نیب کا جو ترمیمی ایکٹ تھا، اس تحت نیب کے اختیارات کم کر دیے گئے تھے، اور وہ آلموسٹ کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک مردہ باڈی کے طور پہ زندہ رہے گی۔ تو وہ نیب کے یہ جو اختیارات کم ہوئے تھے، لگتا یہ ہے کہ شاید آفتاب سلطان صاحب اس پہ جو ہیں وہ نالاں تھے، لیکن کہا یہ گیا، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات بھی کی ہے۔ یہ آفتاب سلطان صاحب نے ریزائن دینے کے فوری بعد عمران خان صاحب نے اس کو اور انداز سے لیا ہے، ان کے ساتھیوں نے اور انداز سے لیا ہے، لیکن آفتاب سلطان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان کے پاس گئے ہیں، میاں شہباز صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں انہوں نے وجوہات بھی بیان کی ہیں استعفیٰ دینے کے، جس کے بعد حکومتی سطح پر جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے۔ لیکن ایک گفتگو یہ بھی سامنے آئی ہے کہ نیب کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں، چیئرمین نیب سابق جو ہو گئے اب تو آفتاب سلطان صاحب، کہ نیب کی طرف سے کسی بھی نوٹس جس کو ایشو کیا جاتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، میرے نیچے سے جو ہے نا میرے افسران سے وہ نوٹس جاری کروایا جاتا تھا، اور جس کو چاہتا تھا وہ افسر جو ہے بلا کے اور اس کو تنبیہ کرتا تھا۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات بنانے پر دباؤ تھا، جس طرح کہ آج ان کے استعفے کے روز یہ ہوا ہے کہ عمران صاحب کو 9 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تو وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید آفتاب سلطان صاحب پہ دباؤ تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ نئے بنائے جائیں، پرانے کیسز میں ان کو کھینچا تانی کیے جائے، سختی کی جائے۔ یہ معاملات بہرحال یہ آہستہ آہستہ باتیں کھلیں گی تب پتہ لگے گا۔ تاحال نئے چیئرمین کا کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ چناؤ نہیں کیا گیا، کسی کا انتخاب نہیں ہوا، کوئی لگایا نہیں گیا، لیکن حکومتی ٹیموں کے جو اراکین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کنسنسس کے ساتھ لگائیں گے۔ ابھی اس پہ سوچ بچار ہو رہا ہے، اور سوچ بچار کے بعد جو ہے یہ فیصلہ ہوگا کس شخص کو چیئرمین نیب لگایا جائے۔ لیکن نیب کا جو چیئرمین کا عہدہ ہے وہ اس وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، اس وقت چونکہ سیاسی مقدمات جو ہیں سیاسی شخصیات کے خلاف، سیاسی مقدمات سے مراد ہے کہ اہم سیاسی شخصیات جو ہیں جو قدور شخصیات ہیں ان کے خلاف مقدمات خاصے ہیں، اور وہ مقدمات کسی وقت بھی جو ہے وہ
کسی بڑے خطرے کا جو ہے باعث بن سکتے ہیں. اس لیے یہ نیب کے چیئرمین کے عہدے پہ جو ہے نا خاصا جو ہے وہ توجہ کا مرکز ہے اس وقت. اس کے علاوہ اور بہت ساری خبریں ہیں، لیکن ایک خبر جو میں نے آپ کو جو دی ہے اس میں ایک عمران خان صاحب جو گزشتہ روز آئے تھے اور پھر انہوں نے جیل بھرو تحریک بھی کل سے شروع کرنی ہے، تو اس سلسلے میں لاہور کے ضلع انتظامیہ محکمہ داخلہ کی ہدایت پر انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ سیکشن 144 یعنی دفعہ 144 وہ لاہور کے 3 مقامات پر جو لگا دی گئی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ لوگ کل جیل بھرو تحریک کے سلسلے میں یہاں نہ آئیں یا رش نہ زیادہ کریں، تاکہ لاہور میں ٹریفک کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. کل مال روڈ پہ عمران خان صاحب آئے ہیں تو اس کے بعد خاصا رش تھا، لوگوں کا ٹریفک معطل رہی ہے، کئی گھنٹے معطل رہی ہے. اب یہ کہا گیا ہے کہ میاں میر نہر کا پل جو ہے وہاں سے استنبول چوک تک، پھر سول سیکریٹریٹ کے اطراف میں یعنی سول سیکریٹریٹ جو اسلام پورہ اور انارکلی کے درمیان میں ہے وہ ضلع کچہری سے بالکل متصل، اس کے اطراف میں ہر طرف، اور مین بولیوارڈ گلبرگ، یہ وہ 3 علاقے ہیں، یہ شہر کے مراکز ہیں سارے. ان پہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے اور یہاں ٹولیوں کی شکل میں جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہوگی. آپ اکٹھ نہیں کر سکتے، اجتماع نہیں کر سکتے. انہوں نے بھی ایک تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ رضوی صاحب نے بھی جو ایک انتباہ کیا ہوا ہے، شاید وہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مقصد، لیکن جیل بھرو تحریک جو ہے اس کے شاید کسی خاص مقصد کے تحت جو ہے یہ کیا گیا ہے. اور لاہور کے 3 اہم مقامات جو ہیں ان پہ 144 سیکشن 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. اس کا نوٹیفیکیشن محکمہ داخلہ نے باقاعدہ دیا ہے، لیکن ضلع انتظامیہ لاہور نے جو ہے اس پر ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. یہ اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ آنے والے چند دن، یہ رواں ہفتہ جو ہے، اس میں کئی اہم اور خبریں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. جیسے ہی مجھ تک کوئی اطلاعات پہنچیں گی میں آپ سے شیئر کروں گا. اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو.